रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करने के लिए कहा गया है, उस हवाले से सबसे पहली बात आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि जब ट्रंप पहले इलेक्शन के बाद दूसरी टेन्योर के लिए खड़ा हुआ और हार गया बाइडन से, तो तब से मुसलसल और तसलसल से मैं ये कहता रहा हूँ कि ये दोबारा आएगा और अगर इसकी ज़िंदगी पूरी हो गई तो इस जैसा कोई आएगा। लेकिन वो अभी खुद जिंदा था तो वापस जीत के आ गया। और इसके आने में जहाँ राय अम्मा का दखल है, वहाँ कुछ और चीज़ों का भी दखल है। ये पोठवार के इलाके में, मुझे नहीं पता, हो सकता है बाकी पंजाब में भी हो, लेकिन पोठवार के इलाके में बैलों की जब दौड़ होती है तो उसमें एक फॉल प्ले होता है बिल्कुल शुरू में, और उसे कहते हैं छाल कढ़ाना। तो छाल कढ़ाने का अमल यह है कि वो जो बंदा खड़ा होता है दोनों बैलों के आगे दरमियान में, तो जब वो विसल बजती है बैलों को छोड़ने की, तो वो जिस बैल के आगे से गुजर के साइड पे होता है वो बैल थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो समय विसल बजी तो वो जिसकी तरफ से निकला वो लेट हो गया, एक लहजे के लिए वो लेट हो गया, जबकि दूसरा आगे निकल गया। तो इसकी भी बाकायदा रिश्वतें दी जाती हैं उस रेफरी को कि आपने मेरे बैल की छाल कढ़ानी है। तो अमेरिकन माशरे में जहां आज तक कोई खातून सदर मुंतखब नहीं हो सकी, वहां जब आप मुकाबले में किसी खातून को खड़ा कर देते हैं तो आपने अपने बैल को छाल तो कढ़ा दी है। तो मैं सिर्फ एक इशारा दे रहा हूं आपको, और इकबाल ने इन चीज़ों को ही असल में वो अपने अंदाज में बयान किया है कि इस खेल में तायुन मुरातिब है ज़रूरी, शातिर की अनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज़, फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। तो शातिर कोई और होता है, तो शातिर ने क्या किया, छाल कढ़ाई। अच्छा, अब पहली बात तो ये हो गई कि ये मुझे कैसे पता चला कि ये वापस आएगा। और यहीं पे एक बात और भी आपके सामने अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में अब जो कुछ हो रहा है, हमने 10-15 साल पहले से इसकी प्रिडिक्शन शुरू कर दी थी। तो अब लोग पूछते हैं कि आपको कैसे पता था। तो मैं ये चाहता हूं कि आज कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी रखूं कि अगर आप उन चीज़ों को मजबूती से थाम लें, पकड़ लें, ज़हन में बैठा लें, तो मेरा ख्याल है आप खुद भी तज्जिया करने के काबिल हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी और असासी बातें हैं जिनको समझना चाहिए। वो क्या है? ये कायनात खुद ब खुद नहीं बनी है, ये बिग बैंग का नतीजा नहीं है, ये कुन फयकून का नतीजा है। बड़ा फ़र्क है। बिग बैंग क्या है? ये पार्टिकल्स का खेल है, अनासर का खेल है, सालेमात का खेल है। और कुन फयकून क्या है? ये कलिमात हैं। वलौ कानल बख्रु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफदल बख्रु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ये अब आपके सामने नुक्ता नज़र का फ़र्क आ गया। एक नुक्ता नज़र क्या है? ये फिजिकल वर्ल्ड है, मादी वजूद है। दूसरा नुक्ता नज़र क्या है? ये कुन से वजूद में आई है, इसके पीछे एक रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है। ये पहला फ़र्क ज़हन में रखें। इस स्टेज के ऊपर अल्लाह ने जो मखलूक बसाई, जिन और इंस दोनों बसाए ना यहाँ पे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान युरसलु अलैकुमा, दोनों पर बमबारी होगी। तो ये मखलूक है, दो मखलूकें जो अल्लाह ने यहाँ बसाई। और इस मौके पे इंसान जो उसने बनाया उसको खिलाफत, देखिए इबादत मकसद दोनों का है। खिलाफत इंसान को दी गई है, ये क्या मसला हुआ? ये जो इख्तियार इंसान को दिया गया है, उस इख्तियार को अपनी मर्जी से अल्लाह के आगे सरेंडर करना इबादत है। ये इंसान की इबादत है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर करता हूं। तो ये मकसद हो गया मेरा उस जो मुझे खिलाफत मिली थी, जितने जगह पे या जितना इख्तियार मिला था, उसको गोया मैंने अपनी मर्जी से अल्लाह के आगे सरेंडर कर दिया। ये खिलाफत और इबादत का आपस में रब्त है। मैं मुख्तसरन इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ। और इस खिलाफत के लिए अल्लाह ने चाहा कि जो मेरा ये इंतज़ाम है, इसमें इंसान को कुछ जो इख्तियार दिया जाए उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो फरिश्तों से कहा कि तुम सजदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसने अल्लाह के निज़ाम को लेकर चलना है, वो फरिश्ते हैं। तो वो अगर इंसान के साथ वो काम करें जो पाकिस्तान में हुक्मरानों के साथ अदालतें करती हैं, तो फिर निज़ाम तो नहीं चल सकता, गड़बड़ हो जाएगा। तो अल्लाह ने कहा पहले इधर सरेंडर करो, इसके आगे सजदा करो, इसके आगे गड़बड़ नहीं करोगे, इसके रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे। ये सजदे का ये मतलब है। वहां एक फर्द खड़ा हुआ, उसने कहा कोई सजदा वजदा नहीं, अबा, इनकार किया, वस्तकबरा, घमंड भी किया। घमंड क्या था? ये तूने मिट्टी से बनाया, मुझे तूने आग से बनाया।
کیونکہ جب اللہ نے پوچھا کہ اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، اس سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہوا، خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے جہاں سے وہ پھڈا چلا ہے۔ اس پھڈے میں اب آپ سمجھ لیجئے جہاں یہ تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے یہ چلا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اس نے ورگلایا، اور ورگلایا ڈنڈے سے نہیں، زور سے نہیں، کوئی زبردستی سے نہیں، اس نے چکر دیا، فراڈ کیا، ٹھگی کی کہ آپ یہ کام کر لو فرشتے بن جاؤ گے۔ کمزوری سے انسان فرشتہ بننا چاہتا ہے تو اسے فرشتہ بننے کی ترغیب دی، فرشتے بن جاؤ گے۔ انسان چاہتا ہے اسے بادشاہی مل جائے، کہاں؟ ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، کون سی؟ ہمیشہ کی بادشاہی اور نیک ہو جاؤ گے، فرشتے ہو جاؤ گے۔ اس سے آگے کیا مقام ہے جو تو انسان حاصل کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کا رستہ یہ پھل کھاؤ تھا جھوٹ، اور یہ جھوٹ کس نے گڑا؟ شیطان نے۔ کیوں؟ دشمن تھا، عدو، دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام نے اسے دشمن سمجھا؟ نہیں سمجھا، دھوکہ کھا گئے۔ اب یہاں سے وہ چیز چلی ہے، اور اس شیطان اور اللہ کے درمیان گویا ٹھن گئی ہے۔ اللہ کو اس نے چیلنج دے دیا کہ جس کو تو نے چنا ہے اس کو میں نتھ ڈالوں گا۔ لَإِنَّ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اگر تو مجھے ایک وقت تک کے لیے مہلت دے دے، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں ان سب کے سب کو ڈاٹا ڈال دوں گا اپنے، یعنی جیسے جانور کو مورکھ ڈال کے اپنے قابو میں کرے، اس طرح میں انہیں قابو کر لوں گا۔ یہ کدھر جائیں گے؟ میرے پیچھے چلیں گے۔ خیر، کبھی اس نے مذہبی بنیاد پہ گمراہ کیا، کبھی کیا کیا، یہ بہت بڑی لمبی تاریخ ہے، اس کو چھوڑیں۔ لیکن یہ تصادم ہمیشہ، ابھی یہ کہہ رہے تھے نا خیر و شر کا جو ازل سے مارکا چلا آ رہا ہے، تو وہ قدیم صورتیں اس کی اور تھیں، یہ جو جدید صورت ہے اب اس کو سمجھ لیں۔ جدید صورت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اللہ کو دیس نکالا دے دیا گیا ہے اس انسانوں کی بستی سے، یعنی زمین سے۔ سیاسی نظام شیطان کا، معاشی نظام شیطان کا، سماجی نظام شیطان کا۔ اور اس نے اللہ کے نشانات، یعنی ایک تو پہلے کیا ہوتا تھا، اللہ ہے اس کے ساتھ شرک کرو، زیادہ سے زیادہ شرک ہی کراتا تھا نا، اب اللہ ہی کو بیچ سے ہٹا دیا۔ اور یہ جتنے بھی پادری ہوتے تھے، پوپ ہوتے تھے، پروہت ہوتے تھے، پنڈت ہوتے تھے، مذہبی رہنما، ان کو اسی طرح ورگلایا جیسے آدم علیہ السلام کو ورگلایا تھا۔ ایسی ایسی راہیں، بدعتیں نئی نئی ایجاد کرائیں نیکی کے رستے پر۔ وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت انہوں نے خود شروع کی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو اس کی پھر حق ادا نہیں کر سکے، جو اس کا حق ادا کرنا تھا اس طرح نہیں کر سکے، کیونکہ وہ بس سے باہر تھی۔ لیکن ایجاد کیوں کی تھی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، نہیں ایجاد کی مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایجاد کی تھی۔ جیسے آدم علیہ السلام فرشتہ بننا چاہتے تھے تو یہ بھی خوش کرنا چاہتے تھے اللہ کو، جیسے وہ دانہ کھا کے تو جنت سے نکل گئے، ایسے یہ بھی اللہ کے دین سے نکل گئے۔ تو جتنے مذہبی رہنما تھے وہ در حقیقت ایک وقت آیا کہ شیطان کے الاکار بن گئے۔ اب بعثت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت کے یہود کدھر تھے؟ کس کی طرف تھے؟ اس وقت کے نصارہ کس کی طرف تھے؟ شیطان کی طرف تھے، اس لیے رکاوٹ بنے۔ ساتھ جیسے شیطان دشمن ہے، اسی طرح ساتھ بتا دیا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ اب اس طرف ہو گئے ہیں، یہ اب لائن سے بائیں طرف نکل گئے ہیں، اب یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو اولیاء کی بات آئی ہے نا، ذرا تھوڑا سا اس پر غور کر لیں۔ اب ذرا یہ بات شاید آپ کو اتنی جلدی ہضم نہ ہو، لیکن سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہے، اس کا نظام ہے، فرشتے اس کے نظام کو چلاتے ہیں۔ انسانوں میں سے اس کے اولیاء ہوتے ہیں یا نہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہوتے ہیں نا، اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک بات کہی جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے غلط ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن کہی جاتی ہے کہ اللہ کے غوث بھی ہوتے ہیں، کتب بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ابدال بھی ہوتے ہیں، تو ہوتے ہوں، مطلب وہ جیسے فرشتے اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی کہیں اے سی ڈی سی کچھ لگے، کمشنر لگے ہوئے ہوں تو ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ملکوت السماوات والارض، اللہ کی خفیہ حکومت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نہیں پتا۔ کوئی خضر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں دکھتا نہیں، لہٰذا اگر یہ ہو رہا ہو تو ہو رہا ہوگا۔ لیکن اب سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے شیطان اپنا آرڈر نافذ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تو اس کے بھی کوئی اولیاء ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر اولیاء اللہ ہوتے ہیں تو اولیاء شیاطین نہیں ہوتے، اور اولیاء شیطان نہیں ہوتے۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ لینی کہ یہ چاہیے کہ شیطانوں کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے دوست ہیں اور ہمارا وارہ شیطان کی دوستی ہی میں ہے. یعنی ایک عام آدمی ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ، وہ دوست نہیں ہیں، وہ ٹھگے گئے. اسی طرح اولاد آدم میں سے عظیم اکثریت وہ ہے جو ٹھگی جاتی ہے، لیکن ایک محدود تعداد وہ ضرور ہوتی ہے کہ جو ٹھگی نہیں جاتی بلکہ علی وجہ البصیرت شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ شیاطین سے دوستی نہیں کرتے. جنات جن کو وہ کہتے ہیں ہم نے قابو کیے، قابو نہیں ہوتے، یہ دوست ہوتے ہیں. کذالک نولی بعضهم ببعض، اسی طرح ہم بعض کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں. یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی جھوٹ کی باتیں ہیں وہی کرتے ہیں. تو یہ شیاطین کی کمیونیکیشن انسانوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. لیجادلوکم، وہ جو ان کی طرف وہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجادلہ کر سکیں، نیریٹو بلڈ کر سکیں، مجادلہ کر سکیں یعنی اپنا بیانیہ تشکیل دے سکیں. یہ شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے یہاں پہنچ کے کہ شیطانوں کا بھی پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اس نیٹ ورک میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں. اور ان انسان جو اس شیطانی نیٹ ورک میں اوپر جاتے ہیں انسانوں میں سے، وہ پھر بنتے ہیں انسانوں کے وہ لیڈر جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. وہ براہ راست شیطانوں کو فالو نہیں کرتے، ان ٹرینڈ سیٹرز کو فالو کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ عظیم فنکار ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ عظیم پلیئرز ہوتے ہیں، بہت غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل پلیئر، کہتے ہیں جادوگر پلیئر. جادوگر کھلاڑی نہیں ہوتے. میراڈونا ہوتا تھا، پتہ نہیں گول کدھر سے کرتا تھا، ایک دفعہ ہاتھ سے کر دیا، ریفری کو بھی نہیں پتہ چلا. فائنل میں ارجنٹینا اور شاید انگلینڈ کا میچ تھا، فائنل میں گول، آخری گول، فیصلہ کن گول، اور ہاتھ سے. وہ بعد میں کئی عرصے بعد کیمروں سے پکڑا گیا بڑی مشکل سے کہ یہ ہاتھ سے گول ہوا ہے. ریفری صاحب کو دو ریفری ہوتے ہیں، سارے کیمرے لگے ہوتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں چلا. اور بہرحال یہ بات ادھر ادھر نکل جائے گی. تو ایک تسخیر قلوب کا معاملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا، یہ جو ہمارے صوفیہ ہوتے ہیں ان کے ہاں، یا جو کوئی خاص قسم کا، یعنی دل مسخر کر لینا، یعنی بندے کو اپنے اوپر عاشق بنا لینا. یہ کام کرتے ہیں لوگ، انفلوئنس پیدا کرنا دوسرے کے اندر، اس کے لیے کوئی وظیفے ہوتے ہیں، کرتے ہیں. تو یہ شیطانی طاقتوں کے اندر بھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لینا. وہ لیڈر جو پرکشش لیڈر ہوتے ہیں، خواہ وہ فنکار ہوں، خواہ وہ کھلاڑی ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، جن کی وہ حیثیت بن جاتی ہے کہ لوگ انہیں دیوتا کی طرح پوجتے ہوں، تو ان کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں. فرعون کے پیچھے بھی تھی، نمرود کے پیچھے بھی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، ابو جہل لوگوں کے پیچھے بھی تھی. حدیث میں آتی ہے یہ بات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو رہی تھی عقبہ ثانیہ کے موقع پہ، تو اس وادی کا جو شیطان تھا اس نے جا کے ابو جہل لوگوں کو بتایا تھا تم ادھر لیٹے ہوئے ہو، ادھر جو ہے نا وہ بیعت ہو رہی ہے. تو جنوں اور انسانوں کی انٹیلیجنس شیئرنگ یہ تو حدیث سے ثابت ہے. قرآن کا میں نے آپ کو بتا چکا، ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطانی ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی شامل کر لیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا تھا نا، کھلاڑی یہ تو یعنی بالکل نچلے درجے کے ورکر ہیں نا، فنکار یہ نچلے درجے کے ورکر، یہ تو لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے کام آتے ہیں. سیاستدان، ابھی میں نے آپ کو بتایا شاطر کے آگے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا شاطر کا اصل ارادہ کیا ہے. فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. اصل شاطر کون ہوتے ہیں؟ جو سامنے نہیں آتے، وہ بڑے بڑے دنیا کے سرمایہ دار ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت ہے. جو آپ کو بتایا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند شخص، وہ بھی اصلی نہیں ہوتا، اصلی ان کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ سامنے نہیں ہوتے. تو دنیا جو لے کے چل رہے ہیں، جو فیصلہ کن حیثیت جن کے پاس ہے، وہ شیطان کے اعلی کار ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں. اب شیطان کا منصوبہ کیا ہے؟ دنیا سے اللہ کی ہر نشانی کو ختم کرنا. پہلی بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا آوان اقتدار سے اللہ کو بے دخل، منڈی سے معیشت سے اللہ بے دخل، سماج سے اللہ بے دخل. تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. آج کہتے ہیں گاڈ لیس سوسائٹی. یہ کون سی سوسائٹی ہے؟ جس میں خدا کا تصور ہی نہیں ہے، مادہ پرستی ہی مادہ پرستی ہے. وہی عناصر کا پرانا کھیل جو وہ شیطان کا ہے، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں یہی اصل ہے سب. باقی چھوڑو، کون خدا، کون فرشتے، کون خفیہ طاقتیں، کچھ نہیں ہے. یہ سب کانسپریسیز ہیں، سازشیں ہیں، ویسے ہی وہم ہیں، توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں. اصل تو وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ ٹچیبل ہے، یہ محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ آپ کے مشاہدے میں آ سکتا ہے. یہ ہے اصل، غیب شیب کچھ نہیں ہے، یہ وہمیں ہیں. آگے کیا ہے؟ مندر ویران، کلیسا ویران،
خانقاہیں ویران، مسجد ریزسٹ کر رہی ہے، ابھی تک کر رہی ہے۔ باقی آپ دیکھیں جتنے بھی مذہبی جتنے نشانات تھے اب ان کی کوئی ویران ہو گئے۔ یعنی خود عیسائی ممالک کے اندر صورتحال یہ تھی کہ عیسائی اپنے چرچ بیچتے تھے، مسلمان خرید کے مسجد بناتے تھے۔ یعنی مذہبی عبادت گاہ سے بڑھ کر تو کوئی شے مقدس نہیں ہوتی، تو یہ کس نے ان کے اندر یہ سارا کچھ ڈالا تھا؟ یہ دنیا ہے جس سے توحید کیا خدا رخصت ہوا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اب اس دنیا میں سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ ساری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ جو بات شروع ہوئی تھی وہاں سے وہ اب کہاں پہنچ چکی۔ ایک نشان اور جو اللہ کا تھا، خلافت نام کی تھی، علامت کی تھی، 100 سال پہلے ختم ہو گئی۔ کس نے ختم کی؟ شیطان کے حواریوں نے ختم کی۔ کس نے ختم کی؟ شیطان کے دوستوں نے ختم کی۔ کس نے ختم کی؟ شیطان کے ایجنٹوں نے ختم کی۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو یوں ہی ماننا پڑے گا۔ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا سادگی، اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو سب سے بڑا عیار کون ہے؟ تو ان عیاروں کے پیچھے جو اصل عیار ہے اس کو پہچانے۔ یہ جو شیطان کی پارٹی ہے، حزب الشیطان جس کو ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ دشمن کس کی ہے؟ انسانوں کی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمانوں کی، یہ ساری نو انسانی کی دشمن ہے، یہ اولاد آدم کی دشمن ہے، کیونکہ آدم سے جھگڑا ہے، جھگڑا آدم سے شروع ہوا ہے، لہذا بنی آدم کی دشمن ہے۔ وہ سادہ لو عیسائی ہوں، ایک تو وہ ہو گیا نا جو اس کی پارٹی میں شامل ہو گئے علی وجہ البصیرت شعوری طور پر، وہ تو علیحدہ پارٹی ہو گئی۔ لیکن جو عوام الناس ہے جن کی فطرت ابھی باقی ہے اپنے اصل پر، ان کا تو خطرہ ہے نا، کسی وقت بھی صحیح راستے پر آ جائیں گے، ان کے بھی دشمن۔ اگر ایسے سادہ لو یہودی ہوں تو ان کا بھی دشمن، ہندو ہیں تو ان کے بھی دشمن، سکھ ہیں تو ان کے بھی دشمن، بدھ ہیں تو ان کے بھی دشمن، اور مسلمانوں کے تو ہیں ہی ہیں۔ وہ تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ہر وقت ہر جگہ پہ۔ یہ بات میں اتنے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ حج میں مضمون آیا ہے کہ اگر ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ ان کو دفع نہ کر دے اور انہیں اختیار دے دے، طاقت ان کو مل جائے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، یہ گرا دیں، گرجے بھی گرا دیں، یہ عبادت خانے بھی گرا دیں، یہ خانقاہیں بھی گرا دیں، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ مسجدیں بھی گرا دیں جن میں اللہ کا نام بکثرت اللہ کے نام کی مالا جپی جاتی ہے، وہ بھی گرا دیں، کچھ ایک نشان باقی نہ چھوڑیں۔ میں نے آپ کو بتایا خلافت کا نشان ختم کیا، بات وہاں رکنی نہیں ہے، بات جانی ہے مسجدوں کے ختم کیے جانے تک۔ اس وقت ایک بہت بڑی مسجد ہدف ہے، مسجد اقصی۔ دیکھیں بابری مسجد گرائی جا چکی، وہ یوں سمجھے کہ ایک اشارہ تھا، ایک یوں جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی شے ایک دم ہضم نہ ہوتی ہو تو پہلے اس کی تھوڑی ڈوز دیتے ہیں، پھر ذرا اس سے آگے دیتے ہیں۔ تو بابری مسجد وہ ایک تھوڑی ڈوز تھی جو دے دی گئی، وہ ہم ہضم کر گئے، اب اگلی ڈوز کے لیے تیار ہو جائے اور وہ مسجد اقصی ہے۔ یہ سٹیج ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور دلچسپ بات اور حیران کن بات، یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا بات رکھی کہ یہ دنیا اس وقت خدا سے دور جا چکی ہے، گاڈ لیس سوسائٹی ہے، لیکن اس وقت دنیا کا ٹرینڈ کیا ہے؟ پوری دنیا کا ٹرینڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی رائٹسٹ ونگ جو ہے نا وہ ابھر رہا ہے۔ رائٹسٹ ونگ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی جو قدامت پرست ہیں، یعنی جو کچھ نہ کچھ مذہبیت کی طرف رجحان رکھتے ہیں، کرسچینٹی میں بھی، یہودیت میں بھی، مسلمانوں میں بھی، تمام جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ مذہب کی طرف ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کا واپسی کا۔ چنانچہ امریکہ میں یہ جو ٹرمپ جیتا ہے، اس کے پیچھے جو کروشل رول ہے وہ مذہبی طبقے کا ہے، وہ وہاں کے جو ایونجلسٹ ہیں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا اس کو جتانے میں۔ اور یہ بہت شدید مخالف ہے، یہ جو جدید جو نظریات ہیں نا، جیسے یہ ہم جنس پرستی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں، ان کا بڑا شدید مخالف ہے یہ، تو روایت پرست سمجھا جاتا ہے یہ۔ ہندوستان میں کون ہے؟ مودی، وہ ہندو مت کا احیا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ پیوٹن آرتھوڈاکس، فرانس والا، اٹلی والا، پوری دنیا میں ایک رجحان مذہب کی طرف واپسی کا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ آیا یہ شیطان سے بغاوت ہے؟ نہیں، میں پہلے بتا چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مذاہب کس طرف تھے؟ شیطان کی طرف تھے۔ یہ خود شیطان کا ایک ورژن ہے، یہ مذہب کی اصل شکل نہیں ہے، یہ بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور یہ کس نے بگاڑا ہے اس شکل کو؟ شیطان نے بگاڑا ہے۔ اور یہ اس طرف رجحان کا مطلب کیا ہے؟ اس مذہبیت کے ساتھ جو جڑی ہوئی شے ہے وہ انتہا پسندی ہے۔ عیسائی چاہے گا کہ باقی سارے مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے، یہودی چاہیں گے ہمارا بول بالا ہو، مسلمان جو اس طرح کے ہوں گے وہ کسی کے لیے گنجائش نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اب سمجھ لیں کہ دنیا کو ایک ٹکراؤ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، انتہا پسند لوگ پوری دنیا میں غالب آ رہے ہیں، چھا رہے ہیں، اور اس ٹکراؤ کا نام ہے جو حدیث میں کہا گیا ہے عالمی جنگیں جو بڑی بڑی ہونی ہیں،
اس کے لیے یہ میدان جو ہے ہموار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں شیطانی سوچ کا معاملہ کیا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو اصل اعلی کار ہیں یہ دنیا ان سے آباد ہو جائے جن سے خطرہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دین کی طرف یا توبہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، انہیں صاف کر دیا جائے۔ شیطان کا اپنا ارادہ یہ ہے۔ سرمایہ داروں کو اس نے کیا پٹی پڑھائی ہے؟ یہ 3، 4، 5 ارب انسان فالتو ہیں، تمہارے اس دنیا کے وسائل کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جتنی لیبر چاہیے وہ تو 2-3 ارب انسان کافی ہیں، تو اتنے 8 ارب انسان کیا کرنے ہیں؟ انہیں ختم کریں۔ اب کسی ویکسین سے ہو نہیں سکتے، وہ کوئی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی قطرہ ایسا پلا دیں کہ جس سے جان چھوٹ جائے، وہ تو پھر جو ہے نا ہنگامہ ہو جائے گا، تو جنگیں کرانی پڑیں گی۔ اب وہ جنگیں کرانے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کمزور ہو۔ عجیب بات ہے، جنگ کرانے کے لیے امریکہ کا کمزور ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا یہ سمجھا جاتا ہے امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، جس گلی میں ایک بڑا بدماش رہتا ہو چھوٹے بدماش دب کے رہتے ہیں تو امن رہتا ہے۔ اگر وہ بڑا بدماش مر جائے، بیمار پڑ جائے، غیر متعلق ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے، اسپتال چلا جائے، اب پیچھے سارے بدماشوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ آئندہ بڑا بدماش کون بنے گا، تو گلی کا ستیہ ناش پھر جاتا ہے۔ جب تک امریکہ اپنی اصل طاقت میں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں اس درجے کی بدامنی ہو کہ جس میں اربوں لوگ مارے جائیں۔ یہ امریکی مفاد کے خلاف جاتی ہے بات، لہذا امریکہ کا کمزور ہونا، امریکہ کا غیر متعلق ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے امریکہ پر ایک کیا کہوں ٹرمپ جیسا آدمی اس کا صدر بننا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ دان کو چھال کیوں کڑائی گئی ہے؟ یہ امریکہ کی بہتری کے لیے نہیں نکالی گئی ہے، یعنی یہ ضرور ہوگا کہ امریکہ کی بہتری کے دعوے کیے جائیں گے، لیکن آپ 4 سال کے بعد دیکھیں گے کہ امریکہ گھٹنوں کے بل ہوگا، کیونکہ وہ اناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناش۔ سیاست ایک بڑا مشکل شعبہ ہے، یہ مدبر چاہیے ہوتا ہے، تدبیر کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، یہ بیوقوفوں کا کام نہیں ہے، یہ احمقوں کا کام نہیں ہے، یہ بڑ بولوں کا کام نہیں ہے، یہ اس طرح کے کریکٹرز نہیں چلا سکتے۔ تو پوری دنیا کی سیاست اور جس ملک کا یوں سمجھے انفلوئنس ساری دنیا میں ہے، اس کے اوپر آ کے ٹرمپ بیٹھ گیا ہے، تو یہ خود تباہی کی علامت ہے۔ اب ایک اور چیزیں جو جلدی جلدی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہ یہ جو سرمایہ داروں کا گروہ ہے جو شیطانی ٹبر ہے، یہ گروہ تھا جس نے ایک وقت میں سلطنت برطانیہ کو کھڑا کیا تھا اور اس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ انہی کو جب اندیشہ ہوا کہ اب سلطنت برطانیہ میں وہ جان نہیں رہی، یا یہ کہ یہاں ہم پہچانے جائیں گے، تو چپکے سے وہاں سے نکلے اور امریکہ کو کھڑا کر دیا۔ اب 30 سال 1990 سے لے کے اب 2024 میں آ گئے، 34 سال ہو گئے ہیں، یہ جنگیں کر کر کے امریکہ کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ 30 سال امریکہ کی ڈسٹرکشن کے ہیں، یہ کبھی جا کے بات کھلے گی، امریکہ کی تعمیر کے نہیں ہیں، امریکہ کی تخریب کے ہیں۔ اور یہ کون تخریب کر رہا ہے؟ وہی جن کو امریکہ اپنا سمجھ رہا ہے، یعنی یہ کہ وہاں کا سرمایہ دار۔ کیوں؟ اس کو اس سے سستی لیبر مل گئی ہے، اس کو اس سے سستا ماحول مل گیا، اس سے بہتر آئیڈیل آرڈر مل گیا ہے، ماڈل مل گیا ہے، اور وہ ہے چائنا ماڈل۔ اب وہی کمپنیاں جو کبھی امریکہ سے بزنس کرتی تھیں یا وہاں فیکٹریاں لگاتی تھیں، اب وہ ساری شفٹ ہو رہی ہیں چائنا میں۔ چائنا کی ترقی چائنا کی ذاتی ترقی نہیں ہے، یہ وہی مال ہے جو کبھی برطانیہ کے پاس تھا، پھر امریکہ گیا ہے، اب وہ چائنا آ رہا ہے۔ تو چائنا اوپر اٹھے گا اور امریکہ نیچے جائے گا۔ اور اس میں یہ بات سمجھ لیں، یہ جو آپس میں ان کا یہ جھگڑا ہے، یہ حق و باطل کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک ملک حق پر اور دوسرا جو ہے نا ظلم پر ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے در حقیقت مفادات کے ٹکراؤ کا مسئلہ، اور دونوں کے پیچھے کون ہے؟ اس کا اپنا مفاد ہے، اس کی ایک صندوق ہے جس کو کبھی وہ برطانیہ رکھتا ہے، کبھی امریکہ رکھتا ہے، کبھی آ کے چائنا میں محفوظ کر لے گا، اور چائنا میں اس کا فائدہ بہت ہے۔ ایک تو بڑی آبادی کا ملک ہے، دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو نا ایک یہ جو شعور ہے دین کا یا ان چیزوں کا نہیں ہے، ان میں نبی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، عیسائی ہیں تو پھر کبھی تو وہ پڑھ لیں گے انجیل، اور اگر وہ یہودی ہیں تو تورات پڑھ لیں گے، تو یہ شیطانی معاملات کی کچھ نہ کچھ تو خبر لگ جائے گی نا، بھنک پڑ جائے گی، کوئی سوچ آ سکے گی۔ چائنا میں تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک وہ کنفیوشس کی تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی خیر و شر پر مبنی تعلیمات تو نہیں ہے، وہ حکمت پر مبنی باتیں ضرور ہیں، خیر و شر کا مسئلہ اس طرح کا تو اس میں نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ دال گلنے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے وہ اب سارا معاملہ چائنا کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے جی ایک طرف کا معاملہ، اور اس معاملے کی انتہا کیا ہے؟ براہ راست اللہ سے ٹکر لینا۔ وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ پر بھی جو ہے نا اپنے میزائل چلائیں گے،
اور کہیں گے زمین والے سارے ختم کر دیے، اب اس کو بھی ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کھیلے گا کہ گویا ان کے جو سکرینیں ہیں ان کے اوپر آ جائے گا کہ ٹارگٹ ہٹ ہو گیا ہے۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ان کے میزائلوں کو خون آلود کر کے واپس کر دے گا، یعنی سگنل آ جائے گا کہ بھئی ٹارگٹ اچیو۔ تو اس حد تک آخر جائیں گے یہ لوگ، شیطان کی سرکردگی میں یہاں تک بات پہنچے گی۔ اب آئیں دوسری طرف، یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ شیطانی منصوبے رکھے ہیں یا ارادے رکھے ہیں یا ہدف رکھے ہیں۔ اگر آپ انہیں پہچان لیں اور اچھی طرح پہچان لیں اور گہرائی میں پہچان لیں تو دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں مذہبی شیطانوں کو دوبارہ لے کے، میں نے لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، کہنے کو آپ کو اچھا لگے گا کہ ملحدین ختم ہو رہے ہیں اور مذہبی واپس آ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان ملحدین کے مقابلے میں یہ مذہبی شیطان بڑے شر ہیں، بڑا جو ہے نا وہ فتنہ ہے، کیونکہ جو ظلم یہ کر سکتے ہیں وہ شاید وہ ملحدین بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخری نبی کی بعثت ہوئی عرب میں، آپ ذرا سوچیں شیطان کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ جس سال آپ کی پیدائش ہونی تھی اس سال ابرہہ نے مکے پر لشکر کشی کی تھی، آپ کی پیدائش سے پہلے۔ اس کا کیا منصوبہ ہوگا؟ آپ کو بظاہر یہ لگے گا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت میں وہ کنکریاں برسی تھیں، میں دوہراؤں بات، آپ کو بظاہر یہ لگے گا کہ ابرہہ کے لشکر پر جو کنکریاں برسائی گئی تھیں، جنہوں نے انہیں کاسف معقول بنا دیا تھا، وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے برسائی گئی تھیں۔ میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بسائی گئی تھی، اس لیے کہ اگر مکے میں وہ فوجیں داخل ہو جاتی تو جو قتل و غارت گری ہوتی۔ آپ کو کوئی شیطان کے منصوبے کی سمجھ آئی ہے؟ اگر آپ کو میری بات عجیب لگے تو یہ آیت تو جا کے پڑھیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو فرشتوں سے دشمنی ثابت ہو رہی ہے یہاں یا نہیں؟ اللہ سے دشمنی ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس دشمنی کا مظہر اللہ کے رسولوں سے دشمنی ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ لہذا وہ اس حد تک جا کے پریمپٹ کرتا ہے۔ 23 سال کی محنت کیا کیا اس نے نہیں کیا، قتل کی کتنے منصوبے نہیں بنے جو بظاہر یہودیوں نے بنائے، پیچھے کون ہوگا؟ وہی شیطان۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کے کون آیا تھا؟ شیطان۔ تو اسے ایک غیر فعال، غیر متعلق، کسی غار میں بیٹھا ہوا وہ بزرگ نہ سمجھیں، وہ انتہائی فعال کردار کی مالک کردار ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے منصوبے جو ہیں ان کی تنفیذ کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ پوری میٹنگز کال کرتا ہے، مجلسیں سجاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخت اپنا بچھاتا ہے پانی کے اوپر، شیطان آ کے اسے رپورٹیں پیش کرتے ہیں، آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس طرح اس کا اقتدار قائم ہے۔ تو اس طرف تو وہ ہے، ادھر اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے، پھر یہ کہ جزیرۃ العرب کی حد تک دین غالب ہو گیا۔ تو یہ شیطان کے جو لشکر تھے نا، ان کو گویا جیسے حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا تھا دیوار چڑھا کر، یہ روحانی دیوار تھی خلافت کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی تھی۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ دیوار 1000 سال تک قائم رہی ہے، اس میں رکھنے پڑے ہیں، سوراخ ہوئے ہیں، لیکن دراڑیں پڑی ہیں، لیکن وہ دیوار موجود رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ 1000 سال کے بعد کی بات ہے کہ جب ان اقوام کو غلبہ حاصل ہوا ہے، اور علامہ اقبال کی نظر میں یہ یاجوج ماجوج کے لشکر تھے جو کھلے ہیں، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینسلون۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے لشکر تھے جنہوں نے قدسیوں کے شہروں کے اوپر قبضہ کرا۔ اصل میں یہ لفظ نوٹ کریں، قدسی یہ تورات سے آیا ہے۔ اس میں ایک پیشن گوئی تھی کہ فارکلیت جو ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فاران کی پہاڑیوں سے اتریں گے، مکے میں، حجاز میں ان کی، وادی بدخہ میں ان کی جو ہے وہ بعثت ہوگی، اور ان کو جو ان سے جو نور پھیلے گا، روشنی پھیلے گی، وہ پوری دنیا میں پھیلے گی۔ پھر 1000 سال کے بعد پرانا سانپ شر کی علامت ہے، یعنی ابلیس، پرانا سانپ، وہ جو شروع سے ٹکراؤ جس کے ساتھ شروع ہوا، یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو قدسی یہاں پہ کون ہوئے تھے؟ فرشتے تو نہیں ہے نا، یہ انسانوں میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے شہروں کے اوپر یاجوج ماجوج کے لشکر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب اس کے ساتھ وہ حدیثیں جوڑ لیں، ایک وقت آئے گا تم پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، قومیں جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ مال وہن ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا حبت الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، موت سے بیزاری پیدا ہو جائے گی، تو اب دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو 1000 سال تک تو ہم انٹیکٹ رہے، لیکن 1000 سال کے بعد یہ قومیں اٹھی ہیں اور پھر ٹوٹ پڑی ہیں۔ اب یہ ان کی آخری یلغار کا وقت آ گیا ہے۔
لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، یعنی دنیا سے خیر کا ہر نشان مٹا دیں، یعنی مسجد اقصی اگر شہید ہو جائے گی تو باقی مسجدیں اس کے بعد بچیں گی، پھر بیت اللہ بچے گا، پھر مسجد نبوی بچے گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں مدینہ شامل ہے، اور ابھی انہوں نے نئی بات بھی کہی ہے، پہلے نہیں تھی، یہ بالکل نئی بات ہے، یہ مکہ بھی شامل کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی ٹھیک کیا کہ وہ خیر کی علامت ہے، اسے مٹانا ہے، لہدمت صوامع و بیاع، اس کا تقاضا بھی ہے، پھر سب مٹا دیا جائے۔ اور اس لیے بھی کہ مذہبی اعتبار سے بھی پہلا گھر جو اللہ نے بنایا انسانوں کی عبادت کے لیے، وہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ مکے میں ہے۔ اور اس کے پہلے کسٹوڈین کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم کے دعوے دار کون ہیں؟ ان کی وراثت کے دعوے دار، وہ ہمیں تو نہیں مانتے، وہ تو اپنے آپ کو مانتے ہیں، تو پھر کیوں نہ وہ اپنا حق جتائیں گے مکے کے اوپر بھی؟ ہم دستبردار ہو جائیں مسجد اقصی سے، بے شک ہمارے اللہ میں دستبردار ہو جائیں، وہ مکے سے دستبردار نہیں ہوں گے کہ ابراہیم نے بنایا تھا یہ، اور ابراہیم ہمارا باپ ہے اور اس کے وارث ہم ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں پھر باقی مسجدیں بچیں گی، باقی عبادت خانے بچیں گے، یہ مدارس بچیں گے، مذہب کی کوئی علامت بچے گی، تو کیا اللہ یہ ہونے دے گا؟ نہیں، جب نہیں ہونے دے گا عالم، اور اللہ نے جو کچھ بھی کرنا ہے عالم اسباب میں کرنا ہے، وہ تو اب دوسری بات تو قیامت برپا کرنی ہے نا، پھر تو گویا شیطان کامیاب ہو گیا، ایک آخری چارہ رہ گیا ایٹم بم مارنے کا۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ایٹم بم مار دیا نا، تو مقابلہ تو تب ہے کہ آپ ایٹم بم نہ ماریں، یعنی ابھی قیامت نہ ہو اس کے باوجود آپ شیطان کو شکست دیں، تو وہ پھر عالم اسباب میں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے جو امت مسلمہ ہے، اس یلغار کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ گنتے چلے جائیں، لبنان، جب وہ تو فلسطین تو گیا، پیچھے رہ گیا جی لبنان، کھڑا ہو سکتے ہیں، شام، عراق، اردن، کسی درجے میں ایران، اور وہ کچھ آج کل تبادلہ کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں پھلجھڑیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں میزائلوں کا تبادلہ، جو کچھ بھی ہے، لیکن چلیں ان کا کچھ نہ کچھ ایک جو ہے نا معاملہ چل رہا ہے۔ ترکی ایک طاقت تو ہے، لیکن ترکی کے جو بھی آئین سارا سیکولر ہے، سارا نظام اس طرح ہے، ابھی بھی وہ اسرائیل کے بہت بڑے، یعنی یوں سمجھے کہ انہیں سپلائر ہیں، اسرائیل کے بہت بڑے سپلائر ہیں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان کا کچھ عمر نکالا، عراق کا کچھ عمر نکالا، اس کے بعد اس نے کبھی ترکی کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم ترکی کو اڑائیں گے؟ نہیں، روس نے کبھی کہا؟ تو اس کا مطلب ہے کم از کم وہ خطرے کے طور پر کنسیڈر نہیں ہوتا۔ کون ہوتا ہے؟ دو ملکوں کا ذکر کیا تھا، بش نے بھی کیا تھا، اور اس کا ایک جنرل تھا زینی، آپ نے وہ نام سنا ہوگا، افغان وار 9/11 کے بعد اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب، افغانستان اور عراق نہیں ہے کہ ہم ان پر براہ راست حملہ کریں، اس کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ پھر اس نے وجہ بتائی کہ جو ہے نا سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے مقدسات ہیں، بہرحال 1.5 ارب مسلمان ہیں، اس سب کو ایک ہی دفعہ ناراض تو نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اگر مکے پہ بمباری کریں، مدینے پہ کریں، تو کوئی بیانیہ تو نہیں چلے گا، چلیں صدام کے خلاف بیانیہ چل جائے گا، ملا عمر کے خلاف بیانیہ چل جائے گا، مکے مدینے پہ تو بیانیہ نہیں چلے گا، بے شک آپ سارے ٹی وی چینلز کے اینکر بھرتی کر لیں، نہیں چلے گا بیانیہ، تو مسلمان مخالف ہو جائیں گے، لہذا وہاں ہم وہ کام نہیں کر سکتے، سعودی عرب ہمیں روک نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہے۔ اور پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایٹمی ملک ہے۔ اب بلکہ یہاں پہ ایک بات اور بھی نوٹ کریں، 1967 میں جب عربوں کو شکست دی اسرائیل نے، سارے عربوں کو، تو اس کے بعد جشن منانے کے لیے فرانس گئے، اس وقت وہ بن گوریان زندہ تھا جو ان کا قائد اعظم ہے، اس نے وہاں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عربوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یعنی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ابھی جو بات میں نے آپ کے سامنے لگی یہ 1967 میں اس نے کہی۔ ہمارے لیے اندیشے والا ایک ملک ہے پاکستان، دیکھیں ابھی آپ ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں رکھتے تھے، میزائل ٹیکنالوجی نہیں رکھتے تھے، کیا تھا اس وقت؟ کیا تھا؟ اس نے کہا 2 باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے اس کا جو ہے نا عسکری طاقت اور اس کے نظریہ، اس کے نظریاتی طاقت، یہ 2 چیزیں ہیں جن سے ہمارے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ بن گوریان کدھر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے جی؟ پاکستان کی طرف۔ جنرل زینی نے کدھر کیا؟ پاکستان کی طرف۔ اب ذرا آپ ایک چیز دیکھیں، اس سے آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھ لیں کیا چیز ہے جی؟ وہ عسکری طاقت، اور اب ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی بھی آگئی اس میں۔ یہ ملک کون سا ہے جی؟ یہ پاکستان ہے۔ اس نے سائیکل بنائی ہے؟ نہیں۔ یہاں تو وہ جو پن نہیں ہوتی جو پیپر، وہ اس ڈبی خریدیں، اس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے، کوئی شے نہیں بناتے یہ، لیکن ایٹم بم بنا لیا انہوں نے۔ کیا خیال ہے یہ موجہ نہیں ہے؟ یعنی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہمارے ایک جماعت علی شاہ صاحب ہوتے تھے، یہ پیر جماعت علی شاہ بھی اسے کہتے ہیں، لیکن یہ وہ والے پیر جماعت نہیں جو قائد اعظم کے دور میں تھے، یہ ابھی کوئی 10 سال پہلے گزرے ہیں۔ یہ پانی شانی کے معاملات کے اوپر پاکستان کے مفادات کی جو ہے نا وہ وکیل تھے،
ان کو انڈیا والوں نے کچھ پیسے جیسے دے کے تو اپنے سارے الو سیدھے کر لیے. یہ انڈیا کے خلاف بیانات بڑے خوب جو ہے نا گن گرج کے دیتے رہے, لیکن یہ کہ وہ جو کام کر رہے تھے اس کی خبر بھی نہیں ہونے دی ادھر. اور جو ہی وہ ادھر ملازمت سے ریٹائرڈ ہوئے باہر چلے گئے. جس ملک میں پورا بندہ خریدا جا سکتا ہو, سب سے بڑے محب وطن کی قیمت کوئی جزیرہ ہو, اس ملک میں ایٹم بم بن جانا اپنی جگہ پہ ایک معجزہ ہے یا نہیں ہے, ہو گیا. اور دوسری بات آپ کو دلچسپ, آپ کو یہ بھی اچھی نہیں لگے گی سب کو ہی, لیکن یہ کہ ہے تو صحیح نا, عمل میں جیسے کچھ بھی ہیں سارے ہی ایک جیسے ہی ہیں, لیکن یہ کہ کوئی توہین رسالت کا معاملہ ہونا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریئیکشن آج بھی اس خطے سے آتا ہے. وہ فرانس میں معاملہ ہو, وہ کہیں ڈنمارک میں ہو, وہ کہیں بھی ہو, سب سے زیادہ پرتشدد مظاہرے اگر ہوں گے تو یہاں ہوں گے. اور دوسرا, اگر یہاں پہ کسی نے کوئی توہین کا کام کیا ہو تو ٹھیک ہے, قانون بھی ہیں, سب کچھ بھی ہیں, مگر عاشق بھی ہیں جو گردن تن سے جدا, ان کا فلسفہ ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے, یہ پوری دنیا میں کہیں اور تو نہیں ہے, یہ بھی ادھر ہی ہے. اب یہ دنیا کو کتنا کھلتا ہوگا. میں نے جو دنیا آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں تو اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اس کو چھوڑیں قانون کیا چاہتا ہے اور شرعی قانون کیا, اس کو ایک طرف رکھیں, ذرا اس جنون کا بھی تو جائزہ لیں نا. یہ دنیا میں اور کہاں ہے یہ پاگل پن, یہ آپ کو یہی ملے گا. آخری بات اس معاملے میں یہ جان لیں کہ جس نے 2002 میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو کسی اور طریقے سے دیکھا جائے گا, تو اس کے بعد وہ بیٹھا رہا یا کوئی اور طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا. یہ اور طریقہ ہی تھا کہ جس میں 2020-21 میں آ کے آپ ڈیفالٹ کے قریب چلے گئے تھے. آپ ڈیفالٹ ہو جاتے, آپ کے سارے ایسٹ بک جاتے ہیں نہ بک جاتے ہیں, بلکہ بک کیا جاتے, وہ تو وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ نیلام ہو جاتے, بولیاں لگ جاتی, تو پھر ایٹم بم بچتا, پھر دفاع کے لیے اخراجات نکل سکتے, سب چھٹی ہو جانی تھی. وہاں سے کیسے بچے؟ کوئی منصوبہ کسی کا, کوئی کسی کی پلاننگ. ایک اللہ تعالیٰ نے ایکشن ری ایکشن کا کوئی جو ہے نا وہ چلایا معاملہ, اور آپس میں دشمنیاں پیدا ہوئی. جو ایک پیج پہ تھے وہ پیج پھٹ گیا اور وہی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. مجھے بتائیں, یہ باجوہ, یہ فیض, یہ عمران, یہ سب ایک تھے یا نہیں تھے؟ کس نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے؟ امریکہ پیدا کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس کے تو منصوبے کے عین مطابق یہ گاڑی لے کے جا رہے تھے, بس ہو گئے, بس ہو جاتا ہے. وہ عام طور پہ تو مال کی تقسیم میں ہی جھگڑا ہوتا ہے. جب آپ مال مسروقہ جو ہوتا ہے نا آپ کے پاس, تو آپ لوٹنے میں تو سارے متفق ہوتے ہیں, جب بانٹنے کا وقت آتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے, اور پھر ایک چاہتا ہے سارا مجھے ملے, تو وہیں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. کچھ ایسا ہی ہوا یا جو کچھ بھی ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن پھڈا پڑا, اور پھڈا پڑا تو کہانی دوسری ہو گئی. اور یہ جو کہانی ہے اس کو نام کیا دیا گیا؟ رجیم چینج کا نام دیا گیا. اس کہانی کو رجیم چینج کا نام دیا گیا. رجیم چینج کس کو کہتے ہیں؟ تبدیلی اقتدار کو تو نہیں کہتے. نواز شریف کی جگہ بے نظیر آنے کو رجیم چینج تو نہیں کہتے, یا بے نظیر کی جگہ عمران خان کے آنے کو تو رجیم چینج نہیں کہتے. رجیم چینج ایک طرح کا کو ہوتا ہے. میں ریولوشن نہیں کر رہا, یعنی ایک طبقہ ہیں جو موجود ہیں, ایک اور طبقہ بھی موجود ہے, وہ دوسرا طبقہ اس طبقے کو ریپلیس کر دیتا ہے. مثلا اقتدار اگر فوجیوں کے پاس ہے تو وہ عدلیہ کے پاس چلا جائے, یا عدلیہ اور فوجیوں سے نکل کے مولویوں کے پاس چلا جائے, جیسے ایران میں ہوا تھا. یہ رجیم چینج ہے. تو اسے رجیم چینج کیوں کہا گیا؟ یہ آپ کو 10 سال کے بعد پتہ چلے گا. یہ اصل میں ایک تاریخی موڑ ہے جو ہم مڑ آئے ہیں اور مڑ رہے ہیں. ایک پوری لاٹ ہے جو فارغ کی جا رہی ہے. ہر جگہ صفائی کا عمل ہو رہا ہے. کوئی جگہ وہ ہیں جن کی خبریں ہمیں نہیں آتی, کوئی ہمارے سامنے ہو رہا ہے. کوئی استعفے دے رہے ہیں, کوئی مجبور ہو رہے ہیں, کوئی مقہور ہو رہے ہیں, کوئی قانون سازیاں ہو رہی ہیں, کوئی آئین سازیاں ہو رہی ہیں, لیکن کچھ کا تو مکو ٹھپا جا رہا ہے نا. اور یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے, یہ سیاستدانوں میں بھی ہوگا, یہ آپ دیکھیں گے تو صحافیوں میں بھی ہوگا, اللہ کرے کہ مذہبیوں میں بھی ہو. یہ معاشرے کی صفائی کا ایک عمل ہے جو شروع ہو رہا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انتظام کرتا ہے کہ جو ہی کوئی بیٹھنے لگتا ہے نا تو کوئی نیا ایسا معاملہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے. اس ہنڈیا کو اللہ تعالیٰ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا, بھڑکاتا رہتا ہے. اور یہ جب بڑھتی ہے تو پھر کچھ نئے چہرے سامنے آ جاتے ہیں, پھر ان سے صفائی درکار ہو جاتی ہے. یہ ملک گریجولی جو ہے نا, یہ رجیم چینج ہے. ایک طرح کے لوگوں کے مقابلے میں دوسری طرح کے لوگ آ رہے ہیں. میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 1977 میں جہاں پر ہم تھے وہاں سے ایک رجیم چینج ہوئی ہے. 1977 سے ایک رجیم چینج کا عمل شروع ہوا ہے جو 2022 میں آ کے اپنے عروج کو, کلائمیکس کو پہنچا ہے. اور 2022 سے پھر ایک رجیم چینج کا عمل شروع ہوا ہے, اور یہ ایک دم ہم 77 کے برابر آ گئے ہیں. جہاں 77 میں تھے وہاں پہنچ گئے, اب وہاں سے اٹھنے کا عمل ہے. بہرحال اس سے نتیجہ میں جو نکال رہا ہوں
یہ علاقہ بتدریج آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی یہ جائے گا خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، باقی دنیا جائے گی تباہی کی طرف، شر کی طرف۔ اور اس میں سعودی عرب بھی، یعنی وہ جو بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کی برکت کے تو خیال کہہ لیں، ان کی حرکتیں تو ایسی نہیں ہیں، نیک لوگ ضرور ہوں گے وہاں پہ، لیکن یہ کہ جو حکومتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ان کے عمال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو ان کے اعمال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اس علاقے کو برکتیں دی ہیں، آپ اس کا تو انکار نہیں کر سکتے۔ عربوں کو بھی اللہ نے جو ہے نا وہ فضیلت دی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جو امیین جو ہیں اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا یہ جو وہاں کی بھی رولنگ ایلیٹ ہے اس کی خباثت کو ایک طرف رکھ دیں تو وہاں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، تو اس کا مرکز کون سا بنے گا؟ اس کا پہلا مرکز یہی سعودی عرب ہے، اور دوسرا مرکز میں آپ کو بتاؤں شام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمام اخیار عراق شام میں نہ جمع ہو جائیں اور تمام اشرار شام عراق نہ چلے جائیں۔ اشرار شریر کی جمع ہے، اخیار خیر کی جمع ہے، نیک لوگ جتنے ہوں گے وہ شام چلے جائیں گے، برے لوگ جتنے ہوں گے وہ عراق چلے۔ کوئی ایسی یہاں پہ اتھل پتھل ہوگی جیسے مہاجرت ہوتی ہے، کہیں ہجرت کرنی پڑتی ہے، کہ نیک لوگوں کی ہجرت شام کی طرف ہوگی اور برے لوگوں کی ہجرت عراق کی طرف ہوگی۔ تو گویا مرکز کون سا بنے گا خیر کا؟ شام بنے گا۔ ایک مرکز میں نے آپ کو بتایا کون سا ہے؟ سعودی عرب، کیونکہ وہاں مکہ اور مدینہ ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں محمد بن سلمان ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں مکہ اور مدینہ ہے۔ ادھر کون سا مرکز ہے میں نے آپ کو بتایا، یہ اشارے ہیں جن سے لگتا ہے کہ ہمارا ملک ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور دوسرا خیر کا سینٹر کون سا ہے؟ شام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہاں موجود ہوں گے؟ جو اتریں گے کس جگہ پہ؟ شام میں اتریں گے۔ حضرت مہدی کا پہلی لشکر کشی کہاں ہوگی؟ مکے سے نکل کر کس ملک پر چڑھائی کریں گے؟ شام کی طرف کریں گے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو کچھ شیطانی طاقتوں نے گھیر رکھا ہوگا، ان سے چھڑانے کے لیے جو ہے وہ شام کی طرف چڑھائی کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں، خاص طور پر شام کے بارے میں، یمن کے بارے میں دعائیں کی ہیں، بار بار دعائیں کی ہیں ان کے بارے میں، ہمارے شام کی خیر ہو، ہمارے یمن کی خیر ہو، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی ہے، اور ٹھنڈی ہوا مشرق سے آنے کی بات کی ہے۔ تو مرکز یہ بنیں گے، شام مرکز بنے گا، سعودی عرب مرکز بنے گا، اور یہ کہ ادھر یہ افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ علاقہ مرکز بنے گا۔ سفر ابھی بڑا لمبا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھے یہ کن فیکون ہوگا، یہ درجہ بدرجہ ہوگا، لترکبن طبقا عن طبق، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ رجیم چینج سے اس کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ حالات ہوں گے جو ادھر لے کے جائیں گے، یہ نہیں کہ یہ لوگ ان کے پاس جبریل آ کے انہیں سیدھا کریں گے، یہ نہیں کہ ان کے اندر سیدھا ہونے کی کوئی تڑپ ہے، حالات ہوں گے جو ادھر لے کے جائیں گے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ارادے سے تو مصر نہیں گئے، حالات تھے جو انہیں مصر پہنچا گئے، اسی طرح یہ حالات ہوں گے جو ان کو اس طرف لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر وہ مقابلہ آمنے سامنے ہو جائے گا۔ اصل میدان جنگ مشرق وسطیٰ میں بنے گا۔ ہاں، اس کا اندیشہ رہے گا کہ ایسا ملک جس سے خطرہ ہے اسے انگیج کرنے کے لیے کوئی ہندوستان سے چھیڑ چھاڑ کروا دی جائے، اس کا امکان رہے گا کہ پاکستان ادھر انگیج ہو جائے تاکہ ادھر کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ لیکن یہ کہ بہرحال حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے جو اب حضرت مہدی خیر کی فورس ہوں گے، شیطان کی یہ شر کی طاقت مقابلے میں حضرت مہدی اتریں گے، پھر اس کے بعد شیطان اپنا آخری حربہ استعمال کرے گا، دجال کو بھیج دے گا، پھر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مسیح آئیں گے، پھر یاجوج ماجوج کے لشکر نکلیں گے جن کا مقابلہ حضرت مسیح سے بھی نہیں ہوگا۔ یہ یاجوج ماجوج کا آخری حملہ ہوگا، پہلا حملہ وہ ہے جو یورپ سے ہوا ہے، اب یہ شمال سے ہوگا۔ یہ جو یاجوج ماجوج کا حملہ ہوگا اس کا حضرت مسیح بھی مقابلہ نہیں۔ یہ ہوں گے جو تیر چلائیں گے آسمان کی طرف کہ زمین والے ختم کر دیا، اب آسمان والا بھی ختم کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کسی بیماری سے ختم کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کوئی کیڑا ہوگا جو گردن پہ کاٹے گا۔ اب کیڑا اس دور میں وائرس بھی تو ہو سکتے ہیں نا آج کے دور کے اعتبار سے، یا کورونا ہی کوئی زیادہ ڈیولپ ہو کے آ جائے، کہتے ہیں 2033 میں پھر آئے گا کورونا، تو وہ یاجوج ماجوج کو ختم کرنے آئے، ہم تو نہیں جانتے۔ میں بتانا کیا، میری پوری کہانی اب کیا بنی، یہ جنگ ازل سے جاری ہے، یہ جنگ آخر تک جاری رہے گی۔ آخری فتح کس کی ہے؟ آج غالب کون ہے؟ شیطانی طاقتیں۔ آخر میں اس مارکے کا انجام کیا ہے؟ حدیثوں سے صاف معلوم ہے کہ شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور کل روح ارضی پر اللہ کا آرڈر نافذ ہو جائے گا۔ شیطان کا آرڈر ختم، اللہ کا آرڈر قائم۔ اور کس انداز میں قائم ہوگا؟ کوئی گھر باقی نہیں بچے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا، گھر کچا ہو پکا ہو، اونٹ کے بالوں کا بنا خیمہ کیوں نہ ہو، ہر گھر میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا۔
اسی طرح حضور نے فرمایا یہ زمین ساری اللہ نے مجھے لپیٹ کے دکھائی ہے، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھیں، سارے مغرب دیکھیں، اس سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ قرب قیامت سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، نیکوکار لوگوں کی حکومت قائم ہوگی کل روح ارضی پر۔ یہاں تک بھی الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں سے راضی ہو۔ پہلے تو یہ نا کہ آسمان اپنی ساری برکتیں جو ہے نا وہ دے دے گا، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، یہاں تک کہ زمین والے آسمان والے سے راضی ہو جائیں گے، کوئی کمی نہیں چھوڑی اس نے، سب کچھ عطا کر دیا، اور آسمان والا زمین والوں سے راضی ہو جائے گا، ان کی نیکی، عبادت گزاری، زور، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ کہ اور کسی اولاد آدم کے دو افراد میں ایک دوسرے کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں بغض نہیں رہے گا۔ آج تو یہ ساری جنگ عظیم اول کیوں ہوئی؟ حسد اور بغض، لالچ، دوم کیوں ہوئی؟ اب کیوں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا یہ مفادات کا ٹکراؤ یہیں سے شروع کی تھا، یہ سارا شیطانی چکر ہے۔ جب رحمانی آرڈر آئے گا، کسی دل میں دوسرے کے لیے، کسی گورے کو کالے کے لیے، کسی کالے کو گورے کے لیے، کسی اجمی کو عربی کے لیے، کسی اجمی کو عربی کے لیے، کوئی دل میں بغض باقی نہیں بچے گا۔ اس زمین کے اوپر یہ ہونا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، نغمہ شیطان سے نہیں، نغمہ توحید سے۔ اب اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ٹرمپ کی کامیابی کا مطلب کیا ہے، یہ مارکا اب گرم ہوگا، یہ تیز ہوگا، اس میں مزید تیزی آئے گی، یہ جنگ اب رکے گی نہیں، بڑھے گی۔ اور دوسری طرف یہ کہ مایوسیاں تو ہوں گی، کیونکہ ابتدائی طور پر شکستیں ہوں گی، ابتدائی طور پر ماریں پڑیں گی، ابتدائی طور پر لاشوں کے جو ہے نا وہ پشتے لگیں گے، کشتوں کے پشتے، لیکن یہ کہ بالآخر فتح اسلام کیوں نہیں ہے۔ اب یہ یقین جو ہے نا ہمارے اندر حوصلہ رکھے گا، مایوسی نہیں پیدا کرے گا۔ یہ یقین رکھیں گے تو ہمیں امید رہے گی، ہم محنت کر سکیں گے، ہم ہمت کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا کرنے کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ آنے والا وقت تو یہ ہے، اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ تو وہ جو آنے والے دور فلک ہیں وہ توحید کا زمانہ ہے۔ اس وقت بے شک شیطانی نظام جو ہے وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، لیکن اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اب یہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخری جو دور آنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوع انسانی کے لیے جو پیغام لے کے آئے تھے اس کے غلبے کا دور ہوگا۔ اصل قابل ستائش لوگ، قابل تعریف لوگ، خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جو اس کے لیے کوئی محنت کریں، کوئی قربانی دیں، کوئی ہمت دکھائیں، کوئی آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔